السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہر طرح کی طرح آپ اس دفعہ بھی اچھے ہیں ماشاء اللہ. آئی ایم فائن اینڈ ایز یوزل we were talking last time about what it was, FM. Yeah, we were talking about the FM. You see, the radio since its inception early last century, times of Marconi, traveled a lot. We are in the age we call revival of the radio. You see, it all has happened in 100 years' time. We have passed through a peak of radio broadcasting, and we have come to a time when these FM stations, because of their very lively broadcast, we must acknowledge their effort. Although they are not having these huge programs, very glamorous, like radio plays and huge talk shows, they're not having all those things, but still, because of the very crisp talks and great DJs. We will be talking about VJs when it will come to visual communication, but the DJs, very strong DJs, and very nice guys, and all around. The girls and the boys are doing very well as DJs, all because of the very well coordinated effort on part of the organizers. The FM has in fact caused a sort of revolution, or I would say the revival of radio listening. At one stage it appeared as if in this part of the world the radio listening would not last. ایسا لگتا تھا کہ بس اب ریڈیو تو ختم ہی سمجھیں، اب کون ریڈیو کو پوچھے، اور ریڈیو کی پرائسز بھی بڑی کم ہو گئی، اور ریڈیو کا بزنس بھی بہت کم، اور جو ریڈیو پہ لوگ کام کرتے تھے ان کے حال بھی کوئی بس اس کو بے حال کہہ لیں، کوئی ان کو زیادہ سنوائی نہیں تھے. جو تو ان وہاں سے ٹی وی پہ چلے گئے they were very well off، لیکن جو نہیں جا سکے، جنہوں نے صرف آواز کے اوپر کام کیا، وہ نہیں تھا. But thank God this FM frequency modulation, I believe you know this term now. اس کی وجہ سے بڑا اس کا ایک ریوائول ہوا، اور ہم نے دیکھا پچھلے اپنی سیٹنگ میں کہ ایک کس طرح ایک تھوڑا سا ٹیکنیکلی کسی چیز کو آپ جان لیں تو یو آر ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ دا ریسٹ. اسی طرح اب آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ سلائٹلی لٹل ٹیکنیکل، لیکن جنرلی ہم لوگ اسی پہ بات کریں گے. The topic is from microphone to transmitter. That means covering the whole area. جو ایک براڈکاسٹنگ اسٹیشن جو ہے اس کے اوپر آتا ہے براڈکاسٹنگ کے اسٹوڈینٹس کے لیے ایٹ دس اسٹیج وین وی ہیو لرنڈ سو مچ اباؤٹ پروگرامنگ، the musical shows, the live shows, the dramas, all those things, disc jockeys, different programs, recorded programs in the talk shows, news reels, documentaries, and so many other things, features, radio features, bachon ke program, auraton ke program, health ke program. We have talked so much in the past some days. Now this is the time we now try to understand what actually goes at a radio station on the technical side. اتنی زیادہ ٹیکنیکل سائڈ نہیں، اس میں دوسری چیزیں بھی آتی رہیں گی جس سے یہ پاسبل ہوا کہ جو پروگرام ہے وہ آپ تک پہنچے. ریڈیو کی ایجاد تو ہو گئی، ریڈیو ایجاد ہوا، اس کے بعد ریڈیو سے چیزیں آنی شروع ہوں گی، لوگوں نے سننی شروع کر دیا، سمپل. لیکن اس کے بعد جیسا ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ورلڈ آف ٹیکنالوجی اٹ نوز نو لمٹس. The new technologies keep on coming from here, from there. Scientists, the great people, the great intellectuals, they keep on working for the humanity and for their own zeal. They keep on producing one after the other technology, new techniques. They're discovering the world, and in fact, they provide the benefit of their discoveries, their inventions to all the common people all across the world.
یہ ان کا ایک بہت باقی لوگوں کے لیے ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہسٹری میں ان کا نام بھی رہتا ہے, اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ نسل در نسل ان کو یاد بھی کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن اتنی زیادہ ہے. سو از دا کیس ان براڈ کاسٹنگ, ریڈیو کے سلسلے میں اتنی زیادہ کنٹریبیوشن. تو جب ریڈیو ایجاد ہو گیا اس کے بعد جو ریڈیو سے براڈ کاسٹنگ سے منسلک ٹیکنالوجیز تھیں, they continued to flourish. They continued to bring one thing after the other. اور جو براڈ کاسٹنگ کی جو کوالٹی تھی وہ امپروو کرتے چلے گئے. شروع میں تو ریڈیو کی رینج 15-20 کلومیٹر تھی, اور یہ بھی بہت بڑا مارکا تھا. لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ جی آپ کی آواز جو ہے وہ 20 کلومیٹر دور تک جائے اور وہاں پہ کوئی چیز اس کو ایسا ڈیوائس ہو جس سے آپ سن بھی لیں. لیکن ایسا ہوا. پھر آہستہ آہستہ اس کی رینج بڑھنی شروع ہوئی, 50 کلومیٹر, 70 کلومیٹر, 100 کلومیٹر, اور پھر کلومیٹر کا کوئی حساب ہی نہیں رہا. پھر یہ گلوبلی ہو گیا, ایک اسٹیشن جو ہے وہ آپ اس کو ساری دنیا میں سن سکتے ہیں. ایون دا وائس کین گو آؤٹ سائڈ دی پلانٹ, دیز ریڈیو ویوز. آپ یہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں اس کے ساتھ آپ یعنی جو ڈسٹینس کمیونیکیشن ہے تھرو الیکٹرو میگنیٹک ویوز وہ اب اسپیس کی لمٹس تک جا چکا ہوا ہے. اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ اس میں ہوئی مارکونی کے ریڈیو بنانے کے بعد سے لے کے. جب یہ ایڈوانسمنٹ ہوئی تو باقی چیزوں میں بھی ہوئی. جو سارے وہ جو ٹیکنیکل ایریا سے, مثلا ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں تھا اس وقت, اتنا زیادہ وہ نہیں تھا. ایک وینائل آپ سمجھیے میٹیریل, پلاسٹک میٹیریل کا ایک جو شروع میں ریکارڈ ہوتا تھا سلسلہ, وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک گول سا پلاسٹک کا پیس ہوتا تھا وینائل کا. اس کے اندر ایسی پراپرٹیز تھیں کہ آپ اس کے اندر ساؤنڈ ویوز کو اسٹور کر سکتے ہیں, اور جب چاہیں آپ اس سے ایک میکینزم کے تھرو سن بھی سکتے ہیں. اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو کسی پرانے ایسی دکان پہ جانے کا جس کے پاس پرانی چیزیں ہوں, تو اس کے پاس ابھی بھی آپ کو وہ وینائل ریکارڈ ملے گا. وہ کالے رنگ کا ہوتا تھا اس کا, اور اس کی شیپ کی وجہ سے اس کو یار لوگ جو ہیں توا بھی کہتے تھے, اور اس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ پاپولر تھا کہ اس کی وجہ سے کئی محاورے بھی بعض علاقوں میں بن گئے. جیسے جیسے ہوتا تھا کسی کا ریکارڈ لگانا تو یہ بھی کہہ دیا جاتا تھا کہ اس کا توا لگایا جا رہا ہے. وہ توا وڈ ریفر ٹو دیٹ وینائل شیٹ, راؤنڈ شیٹ where you can store voice. بہت عرصہ چلتا رہا. لیٹ 60s تک تو میں خود بھی اس کا گواہ ہوں. لیٹ شادی بیاہوں پہ جب ہونا کوئی ایسی چیزیں تو ریکارڈنگ سسٹم لے آیا جاتا, اور وہ بہت سارے ریکارڈ لے آئے جاتے وینائل. وہ پھر ان کے اوپر 1 2 3 گانے لانگ پلے بھی تھے اور سارے اس کے اوپر چلاتے تھے. اس کے بعد پھر ٹیپ ریکارڈر آ گئے, ٹیپ بدل گئی, فیتا جسے ہم کہتے ہیں, ٹیپ آ گئی, اس کے اوپر آ گئی, ویژول میں بھی آڈیو میں بھی. اس کے بعد تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آ گئی, اور پھر آپ کا اور پچھلی جنریشن کا گیپ آ گیا. اسی کو تو کہتے ہیں جنریشن گیپ. پھر جب ٹیکنالوجیکل ڈفرینس آ جائے جنریشنز کے درمیان, ان کو آپ کو تو اب خواب و خیال میں یہ بات, آپ کی پریکٹس میں نہیں یہ بات کہ اس طرح سے بھی تھا. تو شروع میں ریڈیو پہ تو اس طرح سے تھا کہ وہ ایک وینائل ریکارڈنگ کا ایک آج کل کے حساب سے تو ناقص ریکارڈنگ کا ایک سسٹم تھا. آواز کی کوالٹی اور دیگر چیزیں اس کے اوپر جو تھی وہ اس طرح سے. بعد میں ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی اور مختلف چیزیں بھی آتی چلی گئیں. ریکارڈنگ سسٹم بدل گئے, اور چیزیں بدل گئیں, ساری چیزیں بدل گئیں. ابھی ہم احاطہ کریں گے ان چیزوں کا کہ ان بدلتی ہوئی چیزوں کے ساتھ ساتھ کی دنیا کس طریقے سے آباد ہے. ریڈیو اسٹیشن کے اندر سارا جو یہ سسٹم ہے یہ کس طرح سے چلتا ہے, اور کس طرح اس کو مینج بھی کیا جاتا ہے. رائٹ, تو جیسا آپ فیملیئر ہیں, شروع میں بات کرتے ہیں ہم جو سب سے پہلی چیز جو آپ انکاؤنٹر کرتے ہیں جب آواز کا ذکر ہوتا ہے. آواز کیا ہے کہ اب تو عالم سے صدائے ساز آتی ہے مجھے جب آواز اور ساز کا ذکر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو چیز
تصور میں آتی ہے کہ آواز کو لے جانے کے لیے کیا چیز ہے. دیٹ از مائکرو فون. آپ جانتے ہوں گے مائکرو فون کیا کرتے ہیں. آپ نے ریڈیو اسٹیشنز پہ دیکھا. اب تو آپ مائکرو فون سے بہت واقف ہوں گے, اور ہوں کیوں نہ. آپ ساروں کے موبائل میں ایک مائکرو فون بھی تو لگا ہوا ہے, وہی تو آپ کی آواز لے جاتے. مائکرو فون, مائک پہلا ڈیوائس ہے جس کے ساتھ آپ کی آواز ٹکراتی. مائکرو فون کا فنکشن کس طرح سے ہے؟ ایسا کیا ہو جاتا ہے مائکرو فون میں کہ آپ کی آواز جو زیادہ سے زیادہ 10 گز تک جا سکتی ہے, 10-15 میٹر تک چلی جائے گی, وہ آواز 10-15 میل سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ پہنچ جاتی. ایسا کیا ہے مائکرو فون میں؟ مائکرو فون ایک ایسا ڈیوائس ہے جس میں آپ کی ساؤنڈ الیکٹریکل پلس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. مائکرو فون is a device which converts your sound into an electrical pulse. The same happens with the telephone. You're talking on a telephone, your voice is converted into an electrical pulse. And you see, once it is converted into electrical pulse, it runs at the speed of electricity. Oh, thousands of kilometers in 1 second across the world. So the microphone helps. And we are talking about all these technical things at a broadcasting house. The microphone converts your sound waves. You see, it is a part of source of energy. You can convert one form of energy into another form of energy. You convert this sound energy into electrical energy. خیر اتنی زیادہ فزکس پڑھنے کی کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے, کوئی ایسا بھی بہت لمبا کام نہیں. سمپل سا کام ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ ساؤنڈ کو الیکٹریکل پلس میں چینج کر دیتے ہیں. اب الیکٹریکل پلس میں جب چینج کر دیتے ہیں, خیر پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مائکرو فونز کی مختلف قسموں کی, اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آواز جاتی کہاں ہے. دیکھیے, ایک تو مائکرو فون آپ کو وہ پرانے یاد ہیں, وہ اسکوئر سے لمبے سے پرانے فوٹو. اگر آپ کوئی کتاب پڑھیں, اور آئی ہوپ آپ کوئی کتاب پڑھتے ہوں گے, اگر آپ کوئی کتاب پڑھیں براڈ کاسٹنگ کی, تو اس کے کسی صفحے پہ کوئی تصویر ہوگی, وہ چکور سا ایک مائکرو فون پڑا. پہلے اسی قسم کے ہوتے تھے مائکرو فون, سالڈ. ایک سائڈ سے وہ بند ہوتے تھے, ایک سائڈ سے اوپن ہوتے تھے. وی ول بی ٹاکنگ مور وین وی ول کم ٹو ریکارڈنگ ڈراما ود دی ہیلپ آف اے مائکرو فون, کے مائکرو فون کی وہ قسم کیسی ہے. اس کے بعد مائکرو فون, وہ براڈ کاسٹ ٹائپ مائکرو فون ہم انہیں کہتے تھے. اس کے بعد جب آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا, تو آپ یہ سمجھیے کہ ایک اس شیپ کے مائکرو فون آ گئے جیسے راڈ کے اوپر فکس ہوتا ہے مائکرو فون. تھوڑے سے ان کے لینتھ جو تھی وہ زیادہ تھی, اسمارٹ لکنگ, جو آپ کسی کی طرف پوائنٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں کسی سے بات کر رہا ہوں اور میں نے اس کو ریکارڈ کرنی ہے اس کی بات کو. تو واٹ آئی وڈ بی ڈوئنگ ایز اے براڈ کاسٹر, سر آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کب ملک سے باہر جا رہے ہیں, تو یہ اس کی طرف پوائنٹ کر دیں گے آپ, پھر ان کا جواب سنیں گے کہ وہ کب ملک سے باہر جا رہے ہیں اور واپس آئیں گے یا نہیں, یہ بات کی بات. تو یہ ایک آؤٹ ڈور کے حوالے سے اس طرح کا مائکرو فون کا تھا. اس کے بعد پھر بلٹ ان مائکرو فون آ گئے. بلٹ ان مائکرو فون کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیوائس ہے, مثلا ٹیپ ریکارڈر ہے, اس کے ساتھ آپ کو یہ مائک تار کے ساتھ, لیڈ کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ٹیپ کے اندر ہی ایک مائک لگا ہوا ہے, ویری سمپل, آپ کے موبائل میں لگا, آپ نے نوٹس نہیں کیا شاید کبھی, وہ بلٹ ان ہے. اسی طرح جو ٹی وی کے کیمراز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ الگ سے مائک بھی لگا سکتے ہیں. اگر کوئی دور سے لانی ہے آواز تو ایک لمبی تار کر کے آپ مائک وہاں لے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں کہ بلٹ ان کیمرا سے جگہ اسمال رینج ہے جس میں آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے, جیسے شادی بیاہوں پہ ہوتی, وہ اتنے شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ سارا وہ جو ان بلٹ مائکرو فون ہے وہی ریکارڈ کر لیتا ہے. ویری اسٹرانگ بلٹ ان مائکرو فونس ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر اسمال اسٹک کے ساتھ مائکرو فون لگا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ہیڈ فون ہو, آپ انٹرنیٹ پہ چیٹ تو کرتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ کرتے ہیں. وہ آپ جب ہیڈ فون لیتے ہیں سر پہ, تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک چھوٹی سی اسٹک ہوتی, اس کے ساتھ ہی وہ ایک مائکرو فون آگے نکلا ہوتا ہے. ایک اسٹک کے اوپر مائکرو فون لگا ہوا ہے, وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ جب چاہیں اس کو اسٹک کو پیچھے کر لیں, جب چاہیں اس کو آگے کر لیں.
اچھا اس کے بعد جب ویژول میڈیم میں یہ دیکھا گیا کہ مائکرو فون بعض اوقات رکاوٹ بھی پیش کرتا ہے. آپ بات کریں بیچ میں مائکرو فون آ گیا تو وہ کافی اسپیس لے جاتا ہے. مائکرو فون ہے آخر, وہ نظر آئے گا تو وہ کچھ اسپیس لے جاتا ہے, اس کے پیچھے سے نظر نہیں آتا تو کیا کرے. تو سائنسدانوں نے کہا کہ اس میں کوئی ایسا پریشان نہیں ہو, آپ کے لیے ایک اور چیز دستیاب ہے, کالر مائک. آپ کے قمیض کی کالر کے ساتھ ایک چھوٹا سا, بالکل چھوٹا سا ہیئر پین کی طرح یا اس سے ذرا بڑا ایک مائک لگا دیا جائے. وہ بس آپ کے ایسے, اگر عام طور پہ جو ہماری خواتین براڈ کاسٹ ہیں ان کے تو دوپٹے کے نیچے آ جاتے ہیں, اور جو مرد حضرات ہیں ان کے بھی کالر کے آگے پیچھے کر کے لگاتے ہیں. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ مائک ہے کہاں. اونلی یو کین گیس اینڈ یو کین جج اف یو آر فیملیئر ود دس کہ یہ مائک لگا ہوا ہے. وہ اتنا چھوٹا سا ڈیوائس ہے, بہت اسٹرانگ. ذرا سے آپ وسپر بھی کریں, آپ ہلکی سی کھانسی بھی کریں تو وہ اس کو ریکارڈ کرتے. ویری اسٹرانگ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس کر گئی. اس کے بعد جیسے ہم نے کہا کہ موبائل فون میں اور اس قسم کے اور جو ڈیوائسز ہیں ان کے اوپر مائک لگے ہوتے ہیں, تو مائکس کی اب اتنی قسمیں اویلیبل ہیں. ایک بوم مائک ہے. بوم مائک کے بارے میں آپ تھوڑا بہت نالج رکھتے ہوں گے. زیادہ جب ویڈیو پروڈکشن کی بات آتی ہے تو بوم مائک کا ذکر آتا ہے. بوم مائک وہ ہے جو ایک بوم, ایک لمبی سی آپ سمجھیں گے بانس کے ساتھ یا لمبے سے راڈ کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ ہینگ کر دیتے ہیں. کیمرے میں وہ نہیں آتا, لیکن جب دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان وہ لٹکا دیا جاتا ہے. اب وہ کیمرے میں نہیں آتا, خاص طور پہ جب فلم کے ہیرو اور ہیروئن کسی پارک میں واک کر رہے ہیں, کسی فٹ پاتھ پہ, کسی دریا کے کنارے, کسی اور جگہ, اور وہ باتیں بھی کر رہے ہیں آپس میں, اور آپ جان بھی جاتے ہیں کہ وہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ اس لیے ممکن ہے کہ اب دیکھیے کوئی تار لگا کے, کتنی لمبی تار چاہیے جو وہ واک کرتے جا رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں, پھر تار کہیں سے ٹوٹ جائے, کہیں ساری ریکارڈنگ سسٹم آپ کا وہ ڈسرپٹ ہو جائے سسٹم میں. کیا کرتے ہیں, ایک بوم بوائے ہوتا ہے جو اس راڈ کو لے کے اس کے ساتھ ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے. وہ ہوا میں مائک جو ہے وہ بالکل اسی ڈسٹینس پہ وہ قائم رکھتے ہوئے ان دونوں کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں. اینڈ دس از ہاؤ اٹ ریکارڈز تھنگس. مائکرو فونس کی اتنی فارمز آ چکی ہیں اور کئی طریقوں سے جو ہے وہ اب آپ کی آواز جو ہے وہ کیپچر ہو جاتی ہے. ایک چیز اور, جب مائکرو فونس کو باہر لے کے جاتے ہیں اسٹوڈیو سے باہر, اسٹوڈیو مائکس کی اپنی فارمز ہیں, اور جب اسٹوڈیو سے باہر لے کے جاتے ہیں مائکس کو تو ایک خاص قسم کے مائکس وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جس کے اوپر ونڈ سکرین لگی ہوتی. ان مائکس کی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف آواز کو, جو اس طرح آپ کے منہ سے نکل رہی ہے جو آواز ہے, اس کو وہ ریکارڈ کرتے ہیں, اور اگر ہوا کی جو سائیں سائیں شاں شاں جو اس طرح کی آ رہی ہے وہ اس کو روک لیتے ہیں. وہ ایک ونڈ سکرین لگی ہوتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب کوئی لفظ کہنے لگتے ہیں, جیسے بی یا پی کا کوئی لفظ کہنے لگتے ہیں, تو وہ ان کے منہ سے جیسے کہتے ہیں فراٹے دار. تو اس طرح جو ایک ہوا کا برسٹ بات کرتے ہوئے سامنے آتے ہیں, تو جو ونڈ سکرین مائکس ہیں وہ اس کو بھی روک لیتے ہیں. ونڈ سکرین مائکس کی ایک یہ خوبی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جان جائیں کہ مائکرو فونز کی اب بہت قسمیں. یہ پہلی چیز ہے جو آپ انکاؤنٹر کرتے ہیں مائکرو فونز کے ساتھ. جیسا ہم نے ابھی کہا کہ مائکرو فون کا پرپس کیا ہے, ان کا کام کیا ہے, ٹیکنیکلی واٹ دے ڈو, کہ جو آپ کی ساؤنڈ انرجی ہے وہ الیکٹریکل انرجی میں ہو جاتی ہے کنورٹ. سمپلی بھی سے کہ آپ کی جو ساؤنڈ ہے وہ ایک الیکٹریکل پلس میں کریٹ ہوگی. جب وہ الیکٹریکل پلس میں کنورٹ ہو جاتی ہے آپ کی آواز, تو پھر یہ بہت آسان ہو جاتا ہے مختلف مشینوں میں اس کو لے کے جانا اور اس کو مینوپولیٹ, اس کے اوپر کوئی کام کرنا. یہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ ایک الیکٹریکل پلس بن چکی ہے آپ کی آواز ہے. آپ کی آواز کو سب سے پہلے ایمپلیفائر میں لے کے جایا جاتا ہے تاکہ اس کو کسی اسٹینڈرڈ پہ لایا جائے. نارملی جب آپ بات کرتے ہیں, کبھی آپ آہستہ بات کرتے ہیں, کبھی اونچی بات کرتے ہیں, کبھی تیز, کبھی اس طرح, آپ کا جو ساؤنڈ لیول ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوتا نارمل لائف میں بھی. الیکٹریکل پلس کے بعد جب وہ آواز جاتی ہے ایمپلیفائر میں, تو پہلا ایمپلیفائر, پار ایمپلیفائر جسے کہتے ہیں, پہلا ایمپلیفائر جو ہے
اس آواز کو ایک خاص پاور دیتا ہے، وولٹیج کی فارم میں یا کسی فارم میں اس کو ایک خاص پاور دے کے اس آواز کے لیول کو وہاں پہ لے کے آتا ہے جہاں پہ ضروری ہے کہ اس آواز کو آگے ٹریول کرایا جائے. ایمپلیفائر ان دا مین ٹائم جو آسیلیٹر ہے وہ اس کو ریڈیو فریکوینسی RF سگنل کی فارم میں کنورٹ کرتا ہے، اور ایمپلیفائر اور آسیلیٹر سے ہونے کے بعد آپ کی جو آواز ہے وہ چلی جاتی ہے ٹرانسمیٹر. آپ اس کے نام ہی سے واقف ہیں ٹرانسمیٹر کے، کہ ٹرانسمیٹر ایک ایسا ڈیوائس ہے جہاں سے آپ کی آواز جو ہے وہ دور تک پہنچائی جا سکتی ہے. آپ اس وقت جو ہے ٹرانسمیٹر کو دیکھ رہے ہیں، ٹرانسمیٹر جو ہے آپ کے پاس، یہ تو بہت ایک، اگر آپ کبھی راولپنڈی کے باہر شام کو گھوم رہے ہوں، نارملی راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان شام کا ٹائم گھومنے کے لیے بہت خوبصورت سمجھا جاتا ہے. اگر آپ روات کی طرف ہوں، روات جو جگہ ہے اس کی طرف ہوں، تو آپ کو ایک ہیوج ٹرانسمیٹرز کا کمپلیکس نظر آتا ہے. وہ اتنا بڑا ہے، اتنے سارے ٹرانسمیٹرز اس طرح کے، کوئی آپ سمجھیے کہ کوئی 60-70 کے قریب. آپ وہ سائٹ مس نہیں کر سکتے. آپ اگر 3 کلومیٹر چل رہے ہیں تو وہ 3 کلومیٹر آپ کے ساتھ ساتھ ہی وہ ساتھ چلتے ہیں. یہ ٹرانسمیٹرز کا ایک کمپلیکس ہے جو ریڈیو پاکستان کے سینٹرل یونٹ جس کو وہ مینج کرتا ہے، جس سے بہت سارے پروگرام ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف اسٹیشنز کو جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں. اگر آپ کبھی لاہور اتفاق ہو لاہور سے گزرنے کا، وہ مولن وال ایک جگہ ہے لاہور میں، ملتان روڈ پہ، جہاں ہائی موٹر وے کا ایک کنارہ ہے، اگر آپ یہاں سے کبھی گزرے تو بھی آپ کو ٹرانسمیٹرز کا ایک کمپلیکس نظر آئے گا. مختلف شہروں میں جیسے کراچی میں بھی آپ کو یہ نظر آئیں گے ٹرانسمیٹرز. اور اب تو جو موبائل فونز ہیں ان کے ٹرانسمیٹرز تو جگہ جگہ پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو. وہ تو ہر 1-2 کلومیٹر کے بعد آپ کو 5-6 نظر آ جانا کوئی بڑی بات نہیں. ٹرانسمیٹرز آپ دیکھیے ٹرانسمیٹرز کی اس فارمیشن کو، کہ اس کے اوپر کچھ پلیٹس لگی ہوئی ہیں، ڈسکیں لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی، آپ کو بہت ہی واضح طور پہ اس کے اوپر نظر آتی. یہ اس ڈائریکشن میں یہ ڈسک کی جاتی ہے جہاں سے یا تو آپ نے سگنل ریسیو کرنا ہے یا جہاں پر آپ نے سگنل تھرو کرنا ہے. آپ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، اگر آپ ڈش اینٹینا سے واقف ہوں تو کیا ہوتا تھا کہ وہ نیچے سے آپ آواز دیتے تھے کہ یا وہ ڈش ہل گئی ہے، اب ایک بندہ اوپر جا کے وہ ڈش کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرتا ہے، اور نیچے سے آواز آتی تھی بس اب ٹھیک ہو گیا. اب اس ڈائریکشن کے سارے اسٹیشن آ گئے. ڈش کی یہ سیٹلائٹ کے ساتھ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو ڈشیں آپ کو ان ٹرانسمیٹرز پہ نظر آئیں گی، دا ہائر دا ڈش دا مور ڈسٹینس اٹ از کورنگ، اس کے حساب سے جس طرح کے مختلف جگہوں پہ آپ نے یہ سگنل بھیجنا ہے یا ریسیو کرنا ہے، ٹرانسمیٹر ڈز دا بوتھ جاب. اس کے لیے یہ ایک ایسا گیجٹ ہے جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے اس میں کرنے کا. نارملی ان کی ہائٹ کے حساب سے آپ اس کو رکھتے ہیں سارے FM یا AM، کسی طرح کا بھی آپ کا جو سگنل جو آپ نے بنایا ہے مائکرو فون کے بعد ایمپلیفائر کے ساتھ آسیلیٹر کے ساتھ، ان ساری چیزوں سے ملنے کے بعد جو سگنل آپ نے الیکٹرو میگنیٹک ویو کے ساتھ اپنی آواز کو لگا کے آپ چاہتے ہیں اس کو بھیجنا آن اے گیون فریکوینسی جو آپ کو الاٹ کی جاتی ہے، اس فریکوینسی پہ آپ نے بھیجنا ہے، وہ ٹرانسمیٹر میں جائے گی. ٹرانسمیٹر وڈ اونلی ہیلپ the signal it receives to transmit it. اپنی پاور کے حساب سے جتنی اس کی پاور ہوگی 50 میگا واٹ کی ہے یا جس طرح بھی اس کی پاور ہے، اس پاور کے حساب سے اس کی تھرو ہوگی، اور اس پاور کی رینج میں آپ اس کی نشریات اس سگنل کو کیچ کر سکیں گے آن یور ریڈیو. ریڈیو جسٹ ڈز دا ریورس پروسیس. ریڈیو جو ہے وہ بالکل ٹرانسمیٹر کے الٹ، اس کے اندر جب سگنل جاتا ہے ریڈیو کے اندر تو اس کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک سے آپ کی ساؤنڈ کو الگ کر دیتا ہے. آپ کی ساؤنڈ جو ہے وہ ٹریول کرتے ہوئے جاتی ہے ڈایافرام میں، نہیں پتا ڈایافرام کا،
او ڈایافرام اگر آپ کبھی اسپیکر کو دیکھیں تو اس کا ایک پردہ ہوتا ہے جو ہلتا ہے, جو وائبریٹ کرتا ہے, اس طرح کی ساؤنڈ دیتا ہے وہ آواز کی ساؤنڈ اس میں جاتی ہے اور اس کو جا کے وائبریٹ کرتی ہے, اس سے وہ اپنی اس فریکوینسی پہ آتا ہے, اس لیول پہ آتا ہے جس پہ وہ ایک عام آواز کی شکل اختیار کرتا ہے, اور اس طرح وہ ڈی کوڈ ہو جاتا ہے. جو کام ریڈیو اسٹیشن پہ ریڈیو تقریباً اس کا الٹ پروسیس کرتا ہے, اس طرح آپ وہ آواز سن لیتے ہیں. ویری سمپل ٹیکنیکل اس کی جو سائڈ ہے, بٹ میس کام کے اسٹوڈینٹس کو, کیونکہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہی کمیونیکیشن ہے, اور براڈ کاسٹنگ کے اسٹوڈنٹ جو الیکٹرانک کمیونیکیشن, ان کے لیے تو جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ پروسیس پورا ہے کیا. تو ٹرانسمیٹر سے اس طرح یہ آواز جو ہے آپ کے پاس آ گئی. واپس چلتے ہیں براڈ کاسٹنگ ہاؤس میں. براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے بارے میں بھی ہم آپ کو ایک ابھی دکھائیں گے. آپ براڈ کاسٹنگ ہاؤس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آواز جو ہے وہ آپ کی چلی گئی مائکرو فون سے مختلف جگہوں پہ چلی گئی. آپ دیکھیں گے اس وقت جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں پیچھے آپ کو وہ نظر آ گیا, اسے کہتے ہیں کنسول. اس کا نام ہے نہیں, کنسیل سے نہیں بنا ہوا, نو. کنسول ایک انڈیپینڈنٹ اس کا نام ہے, کنسول باکس کہہ لیں. اس میں کیا ہوتا ہے, جیسا ہم نے ابھی کہا آپ سے کہ آواز جو ہے چار لوگ بات کر رہے ہیں, اب چاروں کے چاروں لوگ مختلف لیول پہ بات کر رہے ہیں. فرض کریں کہ میں پروگرام کا ماڈریٹر ہوں اور مجھے تو خیر پتا ہے کہ میں نے سوال کس طریقے سے پوچھنا اپنے آواز کے لیول کے, لیکن جس کو بلایا گیا ہے وہ تو براڈ کاسٹر نہیں ہے, اس کی آواز کا اپنا لیول ہے. دیکھیے نا, آپ اگر کل کو پروڈیوسر بنتے ہیں اور سوچتے تو ہوں گے آپ کے بن جائیں, اور اگر آپ پروڈیوسر بن جائیں تو آپ یہ چیز کو نوٹس کریں گے کہ اگر چار لوگ ہیں تو وہ مختلف طریقے سے بولتے ہیں. کوئی اونچی بول رہا ہے, کوئی آہستہ بول رہا ہے, کسی کی آواز جو ہے وہ ہسکی سی ہے, کسی کی بڑی شارپ آواز ہے. اب ان ساری آوازوں کے ساتھ اگر آپ ان کو اس کی بالکل نیچرل فارم میں آپ آن ایئر بھیج دیں تو سننے والوں کی سماعتوں پہ کچھ گراں گزر سکتا ہے. انہیں لگے گا کہ کوئی جو براڈ کاسٹ کوالٹی ہے وہ عجیب سی ہے, وہ ٹھیک ہے. اس چیز کو ایسی پوزیشن میں لانے کے لیے کہ سارے لوگوں کی آواز کا ایک لیول جو ہے وہ ایکسپٹیبل رینج میں آ جائے, سننے والوں پہ گرا نہ گزرے, اس کے لیے یہ ڈیوائس ہے کنسول جسے ہم کہتے ہیں. کنسول میں کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی مختلف نابز ہیں, اور سینٹر والے میں جس میں دو گرین لائٹس بھی آپ اوپر دیں, ویجو میٹر جسے کہتے ہیں. میں آپ کو اسپیسیفکلی بتاؤں, آپ اس کو دیکھیں, یہ تو نابز ہیں جو آگے پیچھے آپ اس کو موو کرتے ہیں, ان کی جو گرووز بنی ہوئی ہیں, اور یہ آپ دو گرین لائٹس دیکھ رہے ہیں. یہ گرین لائٹس بتاتی ہیں آپریٹر کو کہ وائس کا لیول کیا ہے. آپ کو وائس کا لیول یونیفارم رکھنا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, تو جو بھی کام کر رہا ہوگا اس کی یہ والا ویجو میٹر, وائس یونٹ میٹر, ویجو میٹر اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. تو اگر آپ مجھے ویجو میٹر کیا ہے تو ڈونٹ گیٹ کنفیوز, وائس یونٹ میٹر اس کو کہتے ہیں. یہ وائس یونٹ میٹر جو ہے یہ بتا دے گا کہ جو سگنل اس میں آ رہا ہے مائک میں سے ہوتے ہوئے اور جس کو پھر آپ نے براڈ کاسٹ کرنا ہے, اس سگنل کا وائس لیول ہے کیا. اگر کم ہے تو یہاں سے اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر ایک آدمی بہت آہستہ بول رہا ہے, اس کو عادت ہی ہے بہت آہستہ بولنے کی, تو آپ اس کو یہاں سے اس کو ٹھیک کر لیں گے, رن ٹائم میں, ریئل ٹائم میں آپ کر لیں گے. اور اگر کوئی آدمی بہت اونچی بول رہا ہے تو آپ اس کو یہاں سے کنٹرول کر لیں گے. یہ لیول آپ مینٹین کر لیں گے. یہ میٹر آپ کو بتا دے گا کہ اس کا جو وائس لیول ہے وہ اس طرح سے ہے. جو آپ کی رینج ہے آپ اسی میں اس کو رکھیں گے, اس کو آپ ٹرانسمیٹر میں بھیج دیں گے, وہ براڈ کاسٹ ہو جائے گا. سننے والوں کو کچھ ایسا نہیں لگے گا کہ وہاں پہ جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کے درمیان کچھ اتنا زیادہ فرق ان کی آواز کے لحاظ سے پایا جا رہا ہے. تو کنسول میں ہر جگہ پہ جہاں پر بھی زیادہ آوازوں کا ملاپ ہوگا وہاں پر آپ کنسول, ایک آواز کے لیے تو شاید اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اسی صورت میں ہے جبکہ وہ آواز جو ہے وہ بہت
بیٹھی ہوئی نہ ہو یا اس آواز میں کوئی پرابلم نہ ہو کسی طرح کا، لیکن زیادہ آوازیں جہاں پر ہوں وہاں پہ آپ ان کو اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے آپ جو ہے ان کو ایک ساتھ جو ہے وہ بنا دیتے. اس کے بعد اسٹوڈینٹس جب یہ تو تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں تھیں یہ اس میں سے ہو گئیں، اور جیسا ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے ان پاسنگ ذکر کیا ہوا ہے کہ براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے اندر ایک جگہ آ جاتی ہے جہاں آپ کہتے ہیں اسٹوڈیوز. اسٹوڈیوز بہت ہی اسینشل پارٹ ہے. ٹیکنیکل چیزوں کے علاوہ جو چیز سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے ایک براڈ کاسٹنگ ہاؤس کا سن کے وہ اسٹوڈیوز کا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، لیکن کچھ اس کے ایریاز رہ گئے تھے. ہم نے بات کی تھی نیوز اسٹوڈیوز کی، ڈرامہ اسٹوڈیوز کی اور اس طرح کے اسٹوڈیوز کی. ان میں ایک فارم جو ہے وہ ہے وی آئی پی اسٹوڈیوز. ویل وی آئی پی اسٹوڈیوز جو ہیں یہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ اگر کسی بہت ہی امپورٹنٹ شخص نے آ کے لوگوں سے بات کرنی ہو تو وہاں پر سارا اکوپمنٹ اور ساری چیزیں ایسی رکھی جاتی ہیں کہ کسی پری ٹیکسٹ پہ یہ نہ ہو کہ جب مائک خراب ہے، ابھی یہ کنسول کام نہیں کر رہا اور ابھی وہ ماڈولیٹر جو ہے وہ ادھر، ایسا نہیں. ایک وی آئی پی اسٹوڈیوز کو اس طرح سے اکوپ کیا جاتا ہے کہ جب بھی وی آئی پی نارملی پرائم منسٹرز اور ہیڈ آف دا اسٹیٹس صدر جو ہیں وہ عوام سے خطاب کرنا چاہتے ہیں. اوبیسلی یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے جب اس ملک کے صدر یا وزیر اعظم قوم سے خطاب کرنا چاہیں. ظاہر ہے اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریڈیو پہ. آج بھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ میں ایک روایت ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں وہ ہر مہینے ریڈیو پہ قوم سے خطاب کرتے ہیں. یہ ان کی ایک ٹریڈیشن ہے اور وہ جہاں پہ بھی ہوں، آج کل تو ریڈیو اسٹیشن ہر جگہ پہ ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ جہاں پہ بھی ہوں وہ مہینے میں ایک دفعہ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور مختلف موضوعات پہ حکومت کی پالیسی کیا ہے یا اور کچھ انہوں نے عوام سے کہنا. سو از دا کیس ود ادر اسٹیٹس ویئر ہیڈ آف اسٹیٹس فیل لائک ٹاکنگ ٹو دا پیپل. دا کوئکسٹ وے از ریڈیو اسٹیشن. آپ ریڈیو اسٹیشن پہ گئے، اس مقصد کے لیے ریڈیو اسٹیشن پہ وی آئی پی اسٹوڈیوز کو کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اس کو ہر وقت ریڈی فارم میں ہونا چاہیے. اس کے اندر اکوپمنٹ، اس کے اندر ارینجمنٹ، اور کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایڈریس ہونا ہے تو کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں. اس کو بالکل تیار. باقی دوسرے اسٹوڈیوز جو پروگرام اسٹوڈیوز ہیں اس کے بارے میں آپ کو کچھ آئیڈیا تو ہے ہی. نیوز اسٹوڈیو بہت اہم ہے، وہاں پہ بہت زیادہ سائلنس اور زیادہ لوگوں کا آنا جانا جو ہے اس کی ممکن نہیں ہے. چھوٹا سا اسٹوڈیو جہاں سے آپ خبریں جو ہے وہ کر سکیں. باقی ڈفرینٹ اسٹوڈیوز جو ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ ہیں. اب تو خیر اسٹوڈیوز کی جو سائز ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ایون براڈ کاسٹنگ ہاؤسز میں بھی، کیونکہ وہ زیادہ لوگوں کو انوائٹ کر کے ایک اس طرح کے شو کی شکل دینے کا رجحان جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو ایک ہیوج اسٹوڈیوز جو ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں. پھر ڈفرینٹ ایفیکٹس دینے کے لیے یہ صحیح ہے کہ ڈرامہ بناتے ہوئے مختلف ایفیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو ایک بڑا اسٹوڈیو چاہیے جہاں پر آپ سارے ساؤنڈ ایفیکٹ بہت پراپر طریقے سے ان کو دے بھی سکیں. یہ ان کا ایک اسٹوڈیوز کا ایک رول ہوتا ہے. اینڈ ناؤ اسٹوڈینٹس سم تھنگ ویری امیزنگ. آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ ایک عام کامنر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک ٹرانسمیٹر بھی ہے. ظاہر ہے ٹرانسمیٹر ہوگا تو ریڈیو اسٹیشن اپنی نشریات کرے گا، مگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ ٹرانسمیٹر ریڈیو اسٹیشن کے ساتھ ہی بنا ہو، اس کے اوپر ہی بنا ہو. ٹرانسمیٹر لگانے کے لیے یو نیڈ سم اسپیس، ایک جگہ چاہیے آپ کو جہاں پہ آپ ٹرانسمیٹر لگائیں. ہر جگہ پر یہ ممکن نہیں. اچھا اگر آپ شہر سے دور کسی جگہ پہ جا کے لگا لیں گے تو پھر سارا اسٹوڈیو، سارا اسٹاف، سارا ENG ڈپارٹمنٹ اور جن لوگوں کو آپ نے ٹاک شو کے لیے لے کے جانا ہے پھر وہ شہر سے دور جا رہے ہوں گے، پھر ان کے لیے انکنوینئنس. براڈ کاسٹنگ ہاؤس آپ نے شہر میں ایسی جگہ پہ بنایا جہاں پہ سب لوگ کنوینئنٹلی آ سکیں. But at the same time, you do not find a space to put your transmitter because transmitter needs a huge area.
جہاں پہ آپ اس کو لگا کے اس کو سارا کر سکیں. So what is the solution? بہت سارے کیسز میں ایسے ہے کہ جو ٹرانسمیٹر ہے وہ 40-50 کلومیٹر دور ہے اسٹیشن سے. اگر آپ کبھی لاہور کا دیکھیں، جیسے ہم نے کہا کہ لاہور کا جو براڈ کاسٹنگ ہاؤس ہے، ویسے تو میں نے گزرتے ہوئے بہت دفعہ نوٹس کیا ہے، وہ ایک جگہ ہے شملہ پہاڑی تو کوئی ایسی خاص نہیں ہے، میں پتہ نہیں اسے کیوں شملہ پہاڑی کہتے ہیں. اس جگہ پہ ایمپریس روڈ کے اور ایبرٹ روڈ کے سنگم پہ ایک جگہ پہ وہاں پہ، اور ٹرانسمیٹر جیسا ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ خاصے فاصلے پہ مولن وال وہاں پہ. اسے کبھی اتفاق ہو تو آپ نوٹس کیجیے گا، کبھی لاہور کی وزٹ کا موقع آپ کو ملے تو آپ دیکھیے گا. اب براڈ کاسٹنگ ہاؤس سے میسج ٹرانسمیٹر تک کیسے جائے؟ دو طریقے اس کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی لینڈ روٹ اختیار کریں، کوئی ٹیلی فون کی لائنوں کے ذریعے آپ نے فائنل سگنل بنا لیا، مائکرو فون، کنسول، ایمپلیفائر، آسیلیٹر، آل آپ نے کر لیا. آپ نے ایک فائنل سگنل بنا لیا جس کو آپ ایئر کرنا چاہتے ہیں. اس سگنل کو آپ ٹیلی فونک لائنز کے ذریعے بھیجیں، مگر اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ کوئی رستے میں کوئی بھی سڑک کھود سکتا ہے. وہ تو آپ تھوڑا واقف ہی ہیں جس طرح سے وہ ہے، وہ تو یہ نہ ہو کہ وہ لائن ہی کٹ جائے اور وہ ریڈیو اسٹیشن ہی غائب ہو جائے. اب اس کو بھی اوائڈ کرنا ضروری. مائکرو ویو ٹرانسمیٹرز اس موقع پہ کام آتے ہیں. مائکرو ویو ٹرانسمیٹرز کیا ہیں؟ یہ آخری چیز ہے جو ٹیکنیکلی آپ کے ساتھ ڈسکس ہو رہی ہے، اس کے بعد چیزیں اتنی شاید ٹیکنیکل نہ ہو. مائکرو ویو ٹرانسمیٹرز. اب مائکرو ویو ٹرانسمیٹرز کیا ہے؟ ویری ویری ہائی فریکوینسی ٹرانسمیٹرز کی، اتنی ہائی فریکوینسی جو آپ کا نارمل ریڈیو لے ہی نہیں سکتا. ورنہ دیکھیں نا کہ ریڈیو اسٹیشن سے ٹرانسمیٹر کی طرف آپ پیغام بھیج رہے ہیں، رستے میں ریڈیو لگا کے وہی سن لوں گا. مائکرو ویو ٹرانسمیٹر پہ جو اس کی فریکوینسی ہے وہ بہت ہائی ہے، اور جیسے ہم نے کہا کہ ہائر دا فریکوینسی شارٹر دا ڈسٹینس، یہ آپ کو ہم نے ایف ایم کے اس میں بتایا تھا کہ مائکرو ویو کی فریکوینسی بہت ہائی ہوتی ہے. تو وہ جو 30-40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہ بڑے اسٹرانگ سگنل کے ساتھ ویری کنوینئنٹلی وہ اس کو کور کر لیتے. اب سگنل چلا گیا آپ کے نارمل ٹرانسمیٹر میں تھرو مائکرو ویو، وہاں جا کر اس کو مینوپولیٹ کر لیا گیا اور اس کو فریکوینسی کی وہ رینج دے دی گئی جو آپ میڈیم ویو، شارٹ ویو، ایف ایم، جس بھی جو وہ رینج ہے جس کو وہ ٹرانسمیٹر عام ریڈیو کے لیے ٹرانسمٹ کرتے ہیں، اور جس کو پھر عام ریڈیو ڈی کوڈ کر کے آپ تک وہ آواز پہنچاتے ہیں. یہ سارا ایک اس کا ایک ٹیکنیکل مرحلہ ہے جس میں ایک براڈ کاسٹنگ ہاؤس مائکرو فون سے آپ کی آواز لے کے تو آپ تک ریڈیو کے ذریعے پہنچاتے ہیں. ڈو یو تھنک دس از اینڈ آف دا روڈ؟ ایسا نہیں. کہاں رکتی ہے؟ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور ٹیکنالوجی کسی جگہ پہ رکتی نہیں پورا. حالانکہ آپ نے یہ سرکل اور سرکٹ دیکھ لیا، آواز آپ تک پہنچ گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں سلسلہ تھم جائے گا؟ جو تم کہتے ہو سب کچھ ہو چکا سے نہیں ہوتا. یہ سلسلہ تو چلتے رہے گا، اس کی نئی نئی شکلیں، نئی نئی صورتیں اس کے سامنے آتی رہیں گی. اب براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں دیکھیے، براڈ کاسٹنگ کے بعد کیا ہے؟ سنا آپ نے؟ پوڈ کاسٹنگ. پوڈ، پی او ڈی، پوڈ کاسٹنگ سنا؟ براڈ کاسٹنگ کے بعد نہیں، ابھی نہیں سنا، بہت جلدی سن لیں گے. پوڈ کاسٹنگ کیا ہے؟ پوڈ کاسٹنگ براڈ کاسٹنگ کے بعد کی ایک شکل ہے. آج کل آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایک جنم لے رہی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد شاید یہ ٹرم آپ کو زیادہ سننے کو ملے. واٹ از پوڈ کاسٹنگ؟
to enable you to have your own radio station. Oh, sounds very difficult. 100 years time. And you have this much technology that you can have your own radio station. ابھی تو شاید اس کی کوئی ایسی شکل نہیں آئی. جب ہم آئیں گے انٹریکٹیو ریڈیو کے اوپر تو ہم اس پہ زیادہ بات کریں گے. اس وقت تو یہ ہے کہ آپ ویب پیجز پہ آن لائن جیسے ہو جاتے ہیں, آپ ویب پیجز پہ جائیں اور اس قسم کے سافٹ ویئر آپ کو اویلیبل ہیں جو آپ کو RSS اور MP3 فائلز بنانے کا دیتے ہیں. MP3 فائل کا آپ پتہ ہی ہوگا, سارے جو CDs پہ گانے وانے آپ سنتے ہیں MP3 فارم میں. کئی دفعہ آپ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں دکاندار سے, یار یہ MP3 نہیں ہے, MP3 والے دو تاکہ آپ کے کمپیوٹر پہ چل جائیں. RSS ریئلی سمپل سنڈیکیشن, اٹ اسٹینڈس فار, یہ ایک فارمیٹ ہے ساؤنڈ کے ساتھ جس کو آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں. تو RSS اور MP3 ان دونوں کے کمبینیشن سے آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ویب پیج پہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا ایک ریڈیو پروگرام, جیسے فرض کریں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 4-5 گانے جو ہیں یہ میں لوگوں کو سنواؤں, جس طرح شروع میں ایک ریڈیو اسٹیشن آج سے 100 سال پہلے بنا ہوگا تو وہ سوچتا ہوگا کہ یار یہ 10 گانے میں ان لوگوں کو سنواؤں جو میرا ریڈیو اسٹیشن سننا چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح کا اب یہ ویب پیج پہ کمپیوٹر کے اوپر کچھ ایسی ارینجمنٹ اویلیبل ہے کہ اگر میں یہ چاہوں کہ یہ ایک ٹاک شو یا میوزک کا پروگرام یا پھر کچھ بھی براڈ کاسٹنگ, پیس آف براڈ کاسٹنگ, یہ لوگ اس کو سنیں, یہ اب پاسبل ہے کہ آپ اپنی سائٹ پہ ایک اس طرح کی چیز ڈیولپ کر لیں اور لوگوں سے کہیں, دوستوں سے کہیں, کزن سے کہیں کہ وہ اس پیج پہ آ کے یہاں پہ کلک کریں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ آپ کے سارے جو براڈ کاسٹنگ کے پروڈکٹس ہیں 1 by 1 ان کے آئیکن بنے ہوئے ہوں گے. وہ جو بھی سننا چاہتے ہیں, فرض کریں وہ میوزک سننا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو شیئر لسننگ میوزک ود سم ون آن لائن, آپ انہیں بتائیں گے اس پیج پہ آئیں, آپ میں نے یہ اس طرح سے کمپوز کیا ہوا ہے, اس فارمیشن میں رکھا ہوا ہے, آپ بھی اس کو سن کے دیکھیں کہ از اٹ گڈ اور ناٹ. واٹ ایکچولی یو آر ڈوئنگ, یو آر ان فیکٹ انوالونگ یور سیلف ان اے ڈسٹینس کمیونیکیشن which is exactly this radio communication is. You are communicating your message beyond this normal voice distance. It's a distance, long distance communication. If you are doing the same on your computer, sitting in your bedroom, in your lounge, and on your computer table, and you are talking to a friend who is sitting in as far as Canada or in Australia, and you are sharing in the real time these musical things, these talk things, talk shows, all these broadcasting products. What are you doing? You are in fact involving yourself and your friend into a distance talk, distance communication, which is exactly this broadcasting stand for. Marconi perhaps would have never thought of it. That sitting on your computer table, everybody can have its own radio station. Well, I mean, it is still in the earlier stages, and we will be talking more about this when we will be coming on this interactive communication or interactive broadcasting. We will be having I think one lecture more on this subject before your midterms. So, this much about the broadcasting from broadcasting house, from microphone to transmitter, all these small bits of technical things. I understand it would not be that difficult for you to retain all these things with you. If you retain these things, don't call them a very highly technical things. These are little technical things, just as we were mentioning earlier in some talk. Just for an ordinary person, just as a professor of any subject like commerce,
professor of management or the teacher of management, they must understand these computers, the keyboards, the mouse, all these things. This is helping you in your daily working. Likewise, if you as a student of mass communication understand these very little technical things, how this broadcasting takes place, it will give you an edge as mass comm graduate. You would be having this knowledge which is a more than generalized knowledge on the subject of broadcasting. Please keep this technical things. I may be asking you, you must have this knowledge. It will be giving you an edge. And now is the time when we are talking about few more terms. And what last we were talking, if I remember correctly, it was off mic. Well, we were talking about off mic. Next is offside. Offside. You're familiar with this term offside very much. If you are familiar with the game of football, offside. But this is different. You see, in football, if you are, if the defender is not in that range, if you are beyond the defender and then you receive the ball, you are declared offside. You are not supposed to be doing this. You are penalized for this. But in this area of broadcasting, when we talk about offside, we mean that you have passed some remarks which are not written on the script, and your remarks are not acceptable otherwise. For instance, on the ground of ethics, and maybe on the legal grounds, and maybe contrary to the policy of the broadcasting house. In any way, what remarks you have passed which are not there in the script, and they are not acceptable, they are called offside. You see, there are some remarks which you make, and they are acceptable. Any director or any producer would like those remarks to have, if the time allows and if the situation allows. But if the remarks are beyond the acceptance level, then obviously people are going to mind it, and the term used is offside. This is offside, must be deleted if you are recording a program. Next is on the head. Well, this term is more in the electronic media, in the broadcasting particularly. On the head mean the program is beginning right at the time. The time you have specified for the beginning of this program. The program is on the head. This much for the day, and we will be talking more on one or two topics in the area of broadcasting before we go for this mid-term break, and then we will be talking more on different type of electronic communication. Till then, students, Khuda Hafiz.